हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी की भी बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर है। आपको याद होगा मेरी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि इंडियन जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उसने 700 अरब डॉलर को क्रॉस किया कुछ दिन पहले। और उसके बाद से एक नई चीज़ जो आ रही है देखने और सुनने में कि 750 अरब डॉलर इन 750 बिलियन डॉलर, ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा कि इसके इंडिकेशंस हैं, इसके मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया बहुत जल्द 750 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पे पहुंचने वाला है। ये कैसे है, क्यों है, इस पे बात करेंगे और ये कब तक होगा ये भी आपको बिल्कुल बताएंगे। और इसके साथ साथ रतन टाटा, जो एक बड़े, हम छोटे थे तो सुना करते थे टाटा टाटा, हमें नहीं पता होता था कि ये टाटा है भला क्या चीज़। हमारे गांव में हमारे एक दूर के जानने वाले के हवाले से मेरी मदर कहा करती थी कि ये टाटा में काम करते थे। तो मैंने एक दिन अपनी मदर से पूछा, मैं कहा अम्मा ये टाटा क्या है? कहते ये बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब मैं छोटा था उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो मुंबई में रहते थे और खैर फिर वो पाकिस्तान आए थे, तो उनके हवाले से ये मशहूर था कि वो टाटा में काम करते थे। हमारे मतलब मेरे ग्रैंडफादर के पास आके बैठते थे और मैंने देखा उनको, मैं मिला उनसे। यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप, और उनके जो ऑनर थे रतन टाटा, बिलीव मी, मेरी मतलब हमने भी टीवी पे उनको या फिर खबरों में देखा, या बड़े सादा तबीयत किस्म के इंसान, उनकी डेथ हुई। इतना बड़ा एम्पायर, मैं कहता हूँ कि अगर उसके कोई 5% भी किसी के पास हो तो शायद हमारे पाँव के थे, क्या कहते हैं कि जमीन पे ना टिके। लेकिन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जितनी टोटल इकोनॉमी है, सिर्फ टाटा ग्रुप के पास, यानी उनकी जो मार्केट वर्थ है या मार्केट वॉल्यूम है, वो इसके बराबर है। लेकिन इसके बावजूद वो बड़े एक मतलब आला ज़रफ़ और सादा तबीयत किस्म के इंसान थे, और शायद तरक्की की वजह भी यही थी। कैसे ये सारा कुछ हुआ, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना। मतलब मैं उसको एक तो खैर उनकी फैमिली से हम कंडोलेंस कर सकते हैं उनकी डेथ पे। 85 ईयर ओल्ड ही वाज, 85 ईयर ओल्ड, और एक बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और जिसे कहते हैं इंसानियत की खिदमत की। जिनसे भी हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, ये ट्रस्ट चलाते थे, ये सारा कुछ होता था, और बड़ा एक बड़ी अमाउंट जो है अपने पैसे की वो इंसानों पे खर्च करते थे। बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल है कि जो जिसे कहते हैं ना, दिल गुर्दा हर किसी के पास नहीं होता। पैसा बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन ये वाली सोच जो है शायद मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों के पास होती है जो इस तरीके से कर सकते हैं। उनके हवाले से भी बात करेंगे, और लाज़मी सी बात है पाकिस्तान की इकॉनमी, अगर इंडियन इकॉनमी की हम बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात ना करें तो ये ज़्यादती होगी। सऊदी अरेबिया का ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद है, और वो रेकोडिक के हवाले से भी उनकी बातें आ रही है। आईएमएफ भी कह रहा है कि आपको मज़ीद रिफॉर्म्स करने हैं तो तब जाके कुछ बेहतरी आ सकती है, अदरवाइज़ अभी नहीं। लेकिन कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, और हालात बेहतर हो जाएंगे, बिजली की कीमतें भी कम हो जाएंगी। कुछ आईपीपीज़ के साथ उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया है। अब देखते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट्स तो ख़त्म हो रहे हैं 5 आईपीपीज़ के साथ, लेकिन वो जब ऊपर से नीचे वो फ़ायदा आएगा, यानी एक आम पाकिस्तानी के पास उनके बिल में उनका यूनिट का जो रेट है वो कम होगा, तो लाजमी सी बात है खुशी तो होगी उस चीज़ की। और कब और कैसे होगा तो वो जब होगा बिल्कुल आपको बताएंगे। खैर, डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त इंडियन रिजर्व्स की। 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर, जो ये रिजर्व्स हैं
یہ پہنچیں گے $750 بلین کے اوپر. میرے خیال ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، ایک بہت بڑی سکسیس ہے. ویسے تو $700 ارب بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ اتنی سپیڈ سے تقریباً $13 ارب کا اضافہ ہوا ہے لاسٹ 2 ہفتوں میں. تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال کامیابی ہے. بٹ اب $750 بلین اور شاید 2025 کے اینڈ تک مائٹ بھی پاسبل کہ $800 بلین کو وہ کراس کر لیں. کیا ایسی چیزیں ہیں؟ لگن ہے، کوشش ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں جھانکنا، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت سٹرونگ رکھا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ریفارمز کی اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے، دنیا کو جسے کہتے ہیں کہ سامنے رکھا ہے ہندوستان کو کہ بھائی آؤ یہاں پہ کام کرو، پیسہ کماؤ اور ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ آتے ہیں، ان کے پاس اپنی بھی بہت ساری بڑی کمپنیز موجود ہیں جو دنیا کے مڈل ایسٹ میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے پاس، افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، بہت ساری دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز میں وہ ان کی کمپنیز جو ہے، انڈین کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. بٹ انہوں نے مڈل ایسٹ کو بھی اٹریکٹ کیا، انہوں نے یورپ کو بھی اٹریکٹ کیا، انہوں نے یو ایس، آسٹریلیا، جاپان کو بھی اٹریکٹ کیا. انہوں نے مرسڈیز بینز، آڈی اور جو F-16 بنانے والی کمپنی ہے مارٹن کر کے، ان کو بھی اٹریکٹ کیا ہے. انہوں نے ایئر بس اور بوئنگ کو بھی اٹریکٹ کیا ہے. یہ ایک بڑی کامیاب سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ یہ انڈیا نے تو یہ کرے، تو کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا. وہ پتہ کیا بولتے ہیں، اگر آپ کسی کو کہو کہ یار پاکستان میں یہ غلط ہو رہا، او یار انڈیا میں تو اس سے بھی زیادہ غلط ہو رہا، اتنی بڑی بڑی ہیومن رائٹس وائل. بلیو می، مجھے نہیں پتا کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے اور میں اس کی جسٹیفیکیشن یہ دوں کہ بھائی یہ غلطی تو دوسرے کے اندر زیادہ ہے یا اس میں ہے، فلاں فلاں میں ہے، میرے نیبرنگ میں جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے یا جو میری اسٹریٹ میں رہتے ہیں ان کے اندر تو اس سے بھی بڑی خرابی. او بھائی میں اپنی خرابی کو ٹھیک کروں گا، کیسے کروں گا، یہ میرے خیال پریورٹی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ پریورٹی ہونی چاہیے کہ میرے پڑوسی میں کتنی خرابی. تو انفارچونیٹلی ہم یہ سوچتے ہیں. اگر آپ یہاں کسی سے بات کر لو کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی انفارچونیٹلی، پھر پولیٹکس میں انوالومنٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی، پشتون لویا جرگا یا گرینڈ جرگا جو وہ اس کے اندر جو کچھ دیکھنے کو ملا، یا بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یار مانی پور میں تو یہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار ہندوستان میں کبھی کچھ نہیں ہوا ہوگا یا کچھ ہوتا نہیں ہوگا، لیکن میں اس کو اس لیے ایسے جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا کہ اگر میرے اندر اچھا پھر افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو میں اس کو اگزامپل بنا کے میں کہوں گا یار دیکھو افغانستان میں بھی تو یہ ہے. اب ان کی اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو میں پکڑوں نہ کہ ان کی بری چیزوں کو میں کہوں کہ یار میرے اندر تو اتنی خرابی نہیں ہے. حالانکہ مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کنٹری میں افغانستان میں کوئی بس سب اچھا ہو رہا ہے، یا ہندوستان میں سب اچھا ہو رہا ہے، یا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، یا ایران میں ہو رہا ہے، کسی اور کنٹری میں ہو رہا ہے. نہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ تب جا کے ٹھیک ہوتے جب ہم ان کو غلط کہیں یا ہم ان کو سمجھیں غلط، تب جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، ادروائز وہ ٹھیک نہیں ہوتے. انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں کہ ریکارڈ جیسے بنا. صرف اگر رتن ٹاٹا صاحب، اب تو لیٹ رتن ٹاٹا صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن انہوں نے صرف ایک کمپنی، ایک ٹاٹا گروپ جب قائم کیا، بالکل چھوٹے سے اس سے سٹارٹ لیا ہوگا، لیکن اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں تو $300 بلین کے برابر ان کی جو مارکیٹ والیوم ہے، نیٹ ورتھ ہے، وہ اس کے برابر. More than 100 countries, they are operating in more than 100 countries of the world. بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک مطلب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ the successful model, the most successful model of the world اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہو. کیسے انہوں نے کیا؟ میں یہ نہیں کہتا پاکستان میں بہت سکسیسفل کمپنیز موجود ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ $300 ارب پہ، لیکن مطلب کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کے جانا چاہیے.
کہ اس کی ورتھ جو ہے وہ 2 بلین 3 بلین 5 بلین 10 بلین 50 بلین ڈالرز کے آس پاس تو نیٹ ورتھ ہونی چاہیے، اور ہو سکتی، یہ امپاسبل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر شاید بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی جو غالباً ہم نہیں کرتے۔ بات ہم کر رہے ہیں جی سعودی عربیہ کا، بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، اور ریکوڈک کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، اور ریکوڈک کا جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو سنبھالیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر اس سے پاکستان کی اس قسم کی ڈیل ہو کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہو، تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیکٹرز میں انہوں نے کہا، ابھی کیونکہ 2 ارب ڈالر یعنی 2 بلین ڈالرز کی بات کی گئی ہے، ویسے عرب جو آئے ہوئے ہیں وہ 130 ہے، 130 ارب آئے ہوئے ہیں، اور 2 ارب کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ویسے تو 100 کے آس پاس تو ہونی چاہیے تھی اگر 130 لوگ آئے، لیکن خیر اینی وے آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت، کیونکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے لیے ایک ایک جو ڈالر ہے، ایک ایک پینی جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو سعودی عربیہ کو اگر ہم ایک اچھا انوائرمنٹ یعنی پیسفل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، صرف سعودی عربیہ کی بات نہیں ہے، شاید باقی کنٹریز بھی اس سے پھر فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی سیکیورٹی کے اوپر، دوسری بات یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ محسن نقوی صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، تو پشتون گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو ہم ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے، ہم ان کے پاسپورٹس کینسل کر دیں گے، ہم ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے کہ ان کو کوئی سرکار کی نوکری نہ ملے، ہم ان کو شیڈول 4 میں ڈال دیں۔ یار فار گاڈ سیک، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اگر اس طرح چیزیں تبدیل ہو سکتی اور بہتری آ سکتی تو پھر سب لوگ یہ والا ڈنڈے والا ماڈل استعمال کرتے۔ ایک 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں جو بائیڈن اور ان کے ساتھ کچھ 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی خیر ایک تقریر کرتے ہیں، اور پھر ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ان کے ساتھ ایک ینگ لڑکا ہے، اور وہ پھر ان کو وہ دوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تباہی مچا دیتا ہے۔ ان کو کہتا ہے آپ نے لیبیا میں کیا، افغانستان میں کیا، اس کے علاوہ عراق اور اس کے سیریا میں کیا، یہ سارے گنواتا ہے، اور کہتے ہیں آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، اور کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتے ہیں، آپ ان کو تبکیاں دیتے ہو، ان کو ویپنز دیتے ہو۔ یقین کریں کہ مطلب میں حیران ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ جو بائیڈن کے جو لوگ تھے ان کو پکڑ کے تو پھر تو شاید ان کا پتہ بھی نہ چلتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی ایم کے جلسوں میں افغانستان کے فلیگز آتے ہیں۔ یار افغانستان کے فلیگ آنے سے کیا پاکستان افغانستان بن جائے گا، یا پاکستان کے لوگ چاہیں گے کہ پاکستان افغانستان بن جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی یہ چاہتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ہمارے کوئی جو لوگ لندن میں، نیو یارک میں، فرینکفرٹ میں جرمنی، برلن میں، یا سڈنی میں، کینبرا میں، یا کسی اور جگہ کوئی اس قسم کی ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے فلیگز کو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ کبھی کسی امریکہ نے بولا کہ وہ پاکستان کا فلیگ کیوں اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ رہتے آپ امریکہ میں ہو، پاسپورٹ آپ کے پاس امریکہ ہے، کھاتے آپ امریکہ کی ہو، نوکری تعلیم آپ کی امریکہ کی ہے، لیکن فلیگ آپ پاکستان کا اٹھا رہے ہیں، یا فلیگ آپ ہندوستان کا اٹھا رہے ہیں۔ میں نے تو آج تک کسی کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے مطلب انسیکیور کیوں فیل کرتے ہیں؟ ہم نے اس پاکستان کو انفارچونیٹلی اس کی یہ بنیادیں اتنی جیسے مطلب معمولی چیزوں سے ہل جاتی کیوں؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں جی اسلام کا قلعہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جی 7واں نیوکلیئر پاور ہے، تیسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فلاں میزائلز ہیں، چوتھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی یوتھ پاپولیشن رہتی ہے 65% کے آس پاس، یعنی بہت ساری چیزیں جی، ایسے ویدر ہیں، یہ کچھ ہے، فلاں ہے۔ ہم بڑے ہاسپٹیبل قسم کے لوگ ہیں، ہاسپٹیلٹی ہماری مشہور، اس کے باوجود ہم اتنے ڈرے اور گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنی پریشانی کیوں لاحق ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کارڈز بلاک کر دیں گے، ہم آپ کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے اگر آپ نے کسی کا پی ٹی ایم، یار پی ٹی ایم ایک موومنٹ ہے، آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے انسانوں کی طرح اس کو ہینڈل کریں، نہ کہ آپ ان پہ گولیاں چلائیں اور کہیں کہ اب یہ ہمارے جو ہیں ہمارے گلوں میں
پھولوں کے ہار ڈالیں گے. حالانکہ آج تک میں نے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے کسی کے اوپر خدا نخواستہ گولی چلانا. کسی کو حق نہیں ہے کہ سرکار کے خلاف یا ملک کی ریاست کے خلاف، سرکار نہیں کہوں گا، ریاست کہوں گا، اسٹیٹ کہوں گا، کہ اس کے خلاف بندوق اٹھائے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں؟ آپ کیوں یہ مطلب ایک ڈیوائڈ کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اپنے ساتھ بجائے جوڑنے کے آپ لوگ توڑ رہے ہیں. مطلب ایسے ایسے بیانات، ایسی ایسی باتیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ بدماشی اور غنڈوں والی باتیں، ہم تو اس کی گنڈا پور کی ان باتوں سے تنگ ہے. تو محسن نقوی صاحب تو بڑے مجھے سوبر قسم کے آدمی لگتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں، کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں یا خود کی سوچ ایسی ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں، ہوں گے بھی. اب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دمکیامیز رویہ اپناتے ہیں. وہ بھائی ٹی ایل پی والے لوگوں کے سر اڑانے کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک لفظ اس پہ اوپر نہیں بولا. ہمارے دوست اعزاز سید کے بارے میں انہوں نے بولا. آپ نے ایک لائن کی سٹیٹمنٹ تک کنڈمنیشن کی جاری نہیں کی کہ کسی کو قتل کی دھمکی ایک تنظیم دے رہی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی دے رہی ہے. اس کے اوپر آپ کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں. آپ ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، مریم نواز صاحبہ ہو گئی، انکلوڈنگ عمران خان کی پارٹی کے، انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی. مکمل خاموشی. وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے ستو پی کے سو رہے ہیں. کیوں؟ اس چیز کے اوپر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اگر پیس جرگہ ہو رہا ہے، پیس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ اسٹریٹ فائر کرواتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس، آپ سے بات کریں گے. آپ ہمارے دشمن توڑیے کہ ہم آپ کے اوپر گولی چلائیں گے یا فورس چھوڑیں گے. ہاں، باتیں جنگوں سے، لڑائیوں سے، دنگوں سے نہیں ختم ہوتی، باتیں باتوں سے ختم ہوتی. لیکن ہمارے ہاں تو ہر کسی نے گنڈاسا اٹھایا ہوا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا. مطلب کرسی پہ میں بھی بیٹھا ہوں لیکن یہ والی کرسی نہیں. انٹیریئر منسٹر کی کرسی، پرائم منسٹر کی کرسی، چیف منسٹر کی کرسی، اس طرح کی کرسی پہ، آئی جی کی کرسی، یہ گنڈاسے انہوں نے اٹھائے ہوئے. دھمکیاں. او بھائی بس کر دو یار، بہت ہو گیا. یہ دھمکیاں، زور زبردستی، ڈنڈا، گنڈاسا، اس کا استعمال تو کر کے میرے خیال ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ہو چکا ہے پاکستان میں. لیکن کیا اس سے کوئی یہ دوائی اثر کر چکی ہے یا کرتی ہے؟ اگر نہیں کرتی تو اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. پھر ٹاٹا گروپ ہو، وہ اڈانی گروپ ہو، امبانی گروپ ہو، کوئی اور ہو، وہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے پاس ریزرو جو ہے 700-750 ارب ڈالر پہ پہنچ رہے ہیں. اور ہم آج بھی 10 اور 11 ارب ڈالر، وہ بھی ہمارے پاس کسی کے ادھار کا پیسہ موجود ہے. آئی ایم ایف اگر ادھر ادھر تھوڑا سا ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آئی ایم ایف ادھر سے ہمارے کان مرولنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ ریالٹیز ہیں. وہ کچھ میں اس دن سن رہا تھا، کہتے جی بدنامی ہوتی ہے پاکستان کی. او بھائی بدنامی جن چیزوں سے ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی، جسے کہتے ہیں کہ کپڑے جیسے اتر جاتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں وہ خبریں جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ یہ کرتے ہیں. باتیں تو آپ کچھ اور کرتے ہیں، بتاتے تو آپ کچھ اور ہیں، لیکن حقیقت آپ کی یہ ہے. خیر اینی وے، سلسلہ یہ چل رہا ہے اور جیسے جیسے جو بھی نیوز اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.